अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। अफसाना नेम एक खत, रिटन बाय मंशा मोहसिन। प्यारी अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है कि जैसे ही डाकिया आपको ये ख़त देकर गया होगा, आप हैरान रह गई होंगी। हैरानी के बाद दूसरा तासुर जो आपके चेहरे पर आया होगा, यकीनन परेशानी का होगा। फिर आपने धीरे से चारों तरफ देखते हुए ये ख़त अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया होगा और आपने ये सोचा होगा कि बावर्ची खाने में खाना बनाते हुए आप चोरी चोरी ये ख़त पढ़ेंगी। और अब मुझे यकीन है कि आप किचन के स्टूल से लगकर खिड़की से बाहर देखते हुए फूलों की बेल के साथ लगी ये ख़त पढ़ रही होंगी और मेरे बारे में सोच रही होंगी कि आपकी इस नामुराद और बेकार बेटी ने कितनी मुद्दत बाद आपको याद किया है। मैं सच में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। कभी कभी होता है ना कि इंसान की ज़िंदगी में सारे लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, शर्मिंदगी के, पशेमानी के, माफ़ी मांगने के। सच पूछे तो मेरे पास अब ऐसे कोई भी अल्फाज नहीं बचे कि आपसे कहकर अपना कफ़ारा अदा कर लूँ। शायद ज़िंदगी में कुछ कफ़ारे कभी भी आपको हासिल नहीं होते, बल्कि आप मुसलसल सज़ा की कैफियत में पूरी ज़िंदगी बसर करते हैं। मैं नहीं जानती कि आज क्या बात है और मेरे दिल की ऐसी हालत क्यों है कि मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही हूँ। इस वक्त नीला आसमान बादलों से ढक चुका है। थोड़ी थोड़ी गरज चमक के साथ बारिश होने को है। मुसलसल 7 दिनों से यहाँ बारिश बरस रही है और मेरे दिल में भी एक मुसलसल बारिश हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको याद कर रही हूँ किस वजह से, किस लिए, जब मैं अपनी ज़िंदगी के सारे रिश्ते नाते ताल्लुकात तोड़कर इस देश में आ गई हूँ जिसे मोहब्बत कहते हैं। क्या वाकई इसे मोहब्बत कहते हैं? हम लड़कियाँ भी कितनी बेवकूफ़ होती हैं, उन ताल्लुकात को भी मोहब्बत का नाम दे देती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लालच, हिर्स, खुदगर्जी पर मुश्तमिल होते हैं। शायद मैं अपने माजी की बातें बताकर आपको तकलीफ़ दे रही हूँ, या शायद आप सब कुछ जानती भी हैं। मैं आपको एक बार फिर से अज़ियत में मुब्तला नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के ये साल अज़ियत हैं और मैं जानती हूँ कि अज़ली अज़ियत में मुब्तला होना कैसा होता है। यहाँ आपसे दूर, बहुत दूर, इतने सालों बाद अब भी मैं अपने उस तवील लंबे आंगन को याद करती हूँ जहाँ की दीवारों पर फूलों की बेलें लगी होती थीं। लकड़ी का हमारा दरवाज़ा जो डाकिया जब भी आता अब्बा की पेंशन देने को बजा करता था। सूफिया बाजी, गज़ाला बाजी के ट्यूशन के बच्चे टाट पर बैठे हुए हिल हिल कर अपना सबक याद कर रहे होते और कभी कभी हमारे पिंजरे में रखा मिट्ठू जो सारा सारा दिन बोलता रहता था और अक्सर रात के वक्त बिल्ली के आने की खबर भी हमें उसी से मिला करती थी। आन की आन में ज़िंदगी कैसे बदल जाती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। शायद यही होता है। मुझे आज भी हमेशा की तरह याद है कि एक बार आपने कहा था कि नीलम, कुछ औलादें शर की तरह इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होती हैं और उनसे आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। मुझे लगता है कि औलाद की शक्ल में मैं वही शर का बीज हूँ जिसने दुख के अलावा कभी आपको कुछ नहीं दिया। अब्बा अक्सर कहा करते थे कि मेरी दोनों बेटियाँ साबिर हैं, मगर नीलम की बात सबसे अलग है। इसमें सब्र नहीं है, इसमें नाशुक्रापन है। मैं हंसकर अब्बा से कहती थी कि अब्बा, आपको नहीं पता, आप कैसे जान सकते हैं मेरे बारे में। अब मैं सोचती हूँ कि मैं कितना गलत कहती थी। मुझे अपने बारे में बहुत सारे गुमान थे। मैं आज भी उन गुमानों पर शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि जैसे मैंने घर छोड़ा था उसके बाद से ज़िंदगी मेरे लिए अजीब हालों में आ गई है कि मैं बिल्कुल भी पुरसुकून नहीं। रोज़ किचन में मुझसे बर्तन छूट जाते हैं। घर में कांच के सारे बर्तन तोड़ चुकी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। नींद मेरी आंखों से कब की रुखसत हो चुकी है। तकिए पर सर रखती हूँ तो नींद कहीं दूर भाग जाती है और सुकून ढूंढने को मैं हर वो जतन करती हूँ जिससे मेरा सुकून वापस आ जाए माँ, मगर मेरा सुकून वापस नहीं आता। मेरी बेटी अभी सिर्फ 8 साल की है और मैं सोचती हूँ कि औलाद से बढ़कर दुनिया की कोई तकलीफ़ नहीं होती। खैर, ज़िंदगी भर मैंने आपको और अब्बा को इसी तकलीफ़ में मुब्तला किया। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े करना, रूठ कर बैठ जाना, कमरे में बंद हो जाना। पता नहीं मेरी फितरत में ऐसा क्या था। मैं अपनी फितरत पर ही चलती रही।
میں اس بات پر ہمیشہ شرمندہ رہوں گی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمیشہ میں نے آپ سے نئی یونیفارم اور رجسٹر کے بارے میں لڑائیاں کی تھیں جب میں چوتھی کلاس میں تھی۔ جانے کیوں ہم والدین کی مجبوریوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، جیسے باقی مجبوریوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ وہ میری زندگی کے کیسے سال تھے، آج بھی انگلیوں پر گنتی ہوں تو مجھے گنتی بھول جاتی ہے کہ اس وقت آپ دونوں نے مل کر میری ساری خواہشات کو پورا کیا تھا۔ ساری خواہشیں کبھی کسی کی پوری ہوتے میں نے نہیں دیکھی۔ کہیں نہ کہیں خواہشوں کی لسٹ میں کوئی ایک خواہش ادھوری رہ جاتی ہے، مگر آپ نے اور ابا نے میری کسی خواہش کو بھی رد نہیں کیا۔ آج بھی مجھے اپنی باجیاں یاد آتی ہیں، وہ جو مکمل دوپٹوں میں ملبوس اکثر اپنے طالب علموں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھیں، جن کے کردار، پاک بازی اور ان کے ہاتھوں کے ذائقوں کی خاندان بھر تعریف کیا کرتا تھا، اور میں یہ سوچا کرتی تھی کہ انہیں زندگی کا نہیں پتہ، یہ کیسے دقیانوس زندگی گزار رہی ہیں۔ لیکن میں غلط تھی ماں، دقیانوسی تو میں خود تھی، میری سوچ تھی، اور جیسے ہی میں نے کالج کی راہ دیکھی تو وہاں کی زندگی کے رنگوں نے مجھے بے رنگ کر دیا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ رنگ آپ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ کالج کی زندگی میں نظر آنے والے شوخ رنگوں نے، ان کی روشنی نے مجھے بھی اندھا کر دیا، اور میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جس نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا، اور جس کی وجہ سے میں سوچتی تھی کہ میں اب بہت بہادر ہو گئی ہوں جو میرے لیے محافظ ہے۔ لیکن میں غلط تھی۔ لڑکیوں کے لیے ان کے بھائی اور ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی محافظ نہیں ہوتا۔ شاید آج اعتراف آپ سے اتنے سالوں بعد اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ماں باپ ہی آپ کے سب کچھ ہوتے ہیں۔ محبت تو کھیل ہوتی ہے جس میں کھیلنے والے کھیلتے ہیں، اور اس میں ہار کے علاوہ کچھ نہیں رکھا۔ شاید مجھے تو لگتا ہے کہ یہ محبت میں نہیں ہوتی، یہ تو کچھ اور ہوتا ہے، عجیب سا، بالکل مختلف، جو آپ کی زمین سے آپ کی جڑیں نکال کر آپ کو دور پھینک دیتا ہے، زمانے کے سورج کے سرد و گرم کے روبرو، جہاں آپ نے اپنی جنگ صرف اور صرف خود لڑنی ہوتی ہے۔ جیسے ہی میری زندگی میں احسن آیا، میرے مزاج میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ بہت عرصے بعد مجھے یہ خبر ہوئی کہ وہ شخص میرے لیے کسی شر کی طرح تھا، اور آپ سب میرے لیے خیر تھے، اور میں شر کی طرف لپک کر گئی تھی۔ میں نے اپنا خیر چھوڑ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ایک انجان شخص کو اپنے پیارے ابا جان کے مقابل لے آؤں گی۔ یہ میری بہت بڑی بھول تھی، اور میں نے یہی کیا کہ میں احسن کو اپنے خیر کے سامنے لے آئی تھی، آپ لوگوں کے سامنے۔ میں نے احسن کے لیے ایک جنگ لڑی تھی، اور اس جنگ میں سب کچھ بھول گئی تھی، آپ کو، ابا جان کو، صوفیہ اور غزالہ باجی کو۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ ہم تخت پر بیٹھی ہوئی بہنیں جو پہلیاں بوجھا کرتی تھیں، وہ بھی یاد نہیں رہیں۔ وہ میری پیاری ماں جو موسم کے سرد و گرم سے بالکل بے پرواہ ہو کر ہمارے لیے کچن میں اچھے اچھے کھانے پکایا کرتی تھیں، وہ بھی مجھے یاد نہیں رہے۔ اور ہمارے لیے برآمدے کی سرخ سیڑھیوں پر پنجرے میں بیٹھا مٹھو، جسے ہم ہر صبح دیکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے، وہ ہمارا ایک بہترین دوست تھا۔ مجھے وہ مٹھو بھی بھول گیا تھا۔ اس شخص نے مجھے سب کچھ بھلا کر رکھ دیا۔ انسان کی زندگی میں کبھی بھی خواہش کا ڈھیر نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی انسان اپنی خواہشات کی سیڑھی کو آسمان سے لگا لیتا ہے تو ٹھوکر اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرا بھی یہی حال ہوا۔ احسن کو پانے کے لیے میں اپنے لوگوں کے مقابل آ گئی، اماں آپ کے مقابل، ابا کے مقابل، باجیوں کے مقابل۔ آپ نے مجھے واسطے دے دے کر سمجھایا تھا، ابا نے مجھے پاس بٹھا کر نصیحتیں کی تھیں، غزالہ اور صوفیہ باجی نے مجھے پاس بٹھا کر زمانے کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو کہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میرے ذہن پر تو وہی ایک شخص سوار تھا، اس کی گاڑی، اس کا رہن سہن، اس کی طرز زندگی۔ یہ خواہشات ہیں نا، یہ انسان کو گڑھے میں لے جاتی ہیں اور اوپر مٹی ڈال کر سلا دیتی ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کا دل کب کا مر چکا ہے۔ میرے سلسلے میں بھی یہی ہوا، بس میرا دل مر گیا تھا اور دل کے اندر ضمیر بھی سو گیا تھا۔ اگر کچھ باقی رہا تھا تو وہ صرف اور صرف خواہشات۔ ابا کی سائیکل کی جگہ ایک لینڈ کروزر، ایک اچھے ماڈل کی گاڑی نے لے لی تھی۔ صوفیہ باجی اور غزالہ باجی کے تخت پر بیٹھ کر ہونے والی خوشگوار خوش گپوں اور پہیلیوں کی جگہ ایک شخص کی رومانوی
گفتگو نے لے لی تھی۔ اماں آپ کے بنائے گئے لذیذ کھانوں کی جگہ 5 اسٹار کے کھانوں نے لے لی تھی۔ میں ایک محاذ پر کہاں کہاں لڑتی رہتی، بس میں احسن کے مقابلے میں تب ہی ڈٹ گئی تھی، اور یہی مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گھر، گاڑی، پیسہ، شہرت، بنگلہ، وہ سب کچھ چاہیے تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کچھ لوگ صرف کاروباری ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف نفع کا سودا کرتے ہیں، جیسے احسن تھا، ڈھیٹ کاروباری شخص جس کی زندگی میں نفع کا ہی اصول ہے اور بس۔ باہر بارش بہت تیز ہو چکی ہے، شاید کہیں تھوڑی بہت بجلی بھی چمکی ہے، یا شاید کہیں بجلی گری ہے۔ دور تک دھواں پھیلا ہوا ہے۔ تڑ تڑ برستی ہوئی بارش میں میں اپنے شیشے کے گھر میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی ہوں۔ شوہر نے ہمیشہ میری ضروریات، میری خواہشات کا خیال رکھا ہے، بس وہ ایک چیز بھول گیا ہے جسے اصل میں محبت کرنا کہتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی تجارت کی بھیڑ چڑھ گئی ہوں، اپنی معذور ماں کی خدمت کروانے کے لیے اور سوسائٹی میں بڑا بننے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی ہے۔ شاید اسے تلاش ہی کسی ایسی مڈل کلاس لڑکی کی تھی جو اس کے نیچے رہ کر اس کے گھر اور اس کی معذور ماں کو سنبھال سکے۔ آپ نہیں جانتی ان ایلیٹ کلاس لوگوں کی باتیں، ان کا رہن سہن، اور یہ سب کچھ کتنا گھبراہٹ اور وحشت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، شیشوں میں آکسیجن نہیں ہوتی، سانس رک جاتی ہے۔ میں بھی یوں ہی مر جاؤں گی، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہوں اور دل کو یہ تسلی اور دلاسا دیتی رہتی ہوں کہ نہیں، میری بیٹی کو میری ضرورت ہے۔ تبھی یہ خیال میرے دماغ میں آتا ہے کہ میں خود ایک اچھی بیٹی نہیں بن سکی تو کیا میں ایک اچھی ماں بن سکوں گی؟ یہی چیز مجھے خوف زدہ کرتی ہے۔ میں آپ سے معافی نہیں مانگنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں آپ سے معافی بھی مانگ سکوں۔ ابا کے گزر جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ساری دنیا میں لاوارث ہو گئی ہوں۔ چاہے میں ابا سے نہیں ملتی تھی، چاہے ہماری ملاقات نہیں ہوتی تھی، چاہے میری آنکھیں ابا کے پر نور چہرے کو نہیں دیکھتی تھیں، لیکن مجھے کم از کم یہ احساس تو ہوتا تھا کہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے۔ صوفیہ باجی اور غزالہ باجی کی شادی کے بعد مجھے معلوم ہے کہ آپ تنہا رہ گئی ہوں گی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد آپ کا آخری سہارا بھی چھن گیا۔ پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ جن کی زندگی میں سکون ہوتا ہے تو انہیں ان عارضی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے اماں کہ آپ کو خوف نہیں آتا ہوگا، کیونکہ آپ کے گھر میں سکون ہے، وہ سرخ اینٹوں والا طویل و عریض برآمدے والا گھر، وہ پھولوں کی بیلیں، مٹھو۔ آپ یقیناً خط پڑھ چکی ہوں گی، آپ کا بہت زیادہ وقت لے چکی ہوں۔ اب اصل مدعے پر آتی ہوں ماں۔ دعا کیجیے گا کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میں اپنی بیٹی کی اچھی تربیت بھی کر سکوں۔ باہر بارش تھم چکی ہے، پام کے درختوں نے سر جھکایا ہوا ہے۔ شیشوں والے گھر میں جانے کہاں سے کوئی سکون کی لہر داخل ہو گئی ہے۔ میرا دل آہستہ آہستہ دھیرے سے سکون پاتا جا رہا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے میرے دل کو دعا دے دی ہے۔ اللہ اور مائیں کبھی بھی ٹھکراتے نہیں ہیں۔ آپ کا بہت وقت لے لیا ہے، آخر میں بس اتنا کہوں گی، دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ آپ دعا کریں گے نا؟ خدا حافظ۔ آپ کی نیلم عرف نیلی۔ ختم شد۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹا سا افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ And yes, don't forget to subscribe your own channels, Self Belief and Soul Touching. Allah Hafiz.